देखने और सुनने वालों को हमारा सलाम। हम शुरू करते हैं बाप और बेटे और उल्कुस के नाम में, आमीन। आज कलीसिया कैलेंडर का साल अव्वल का 24वां आम इतवार है। इस इतवार भी यीशु कलीसिया की तामीर के सिलसिले को जारी रखे हुए है और आज का इतवार भी सब्ज है और यूं इसे बड़ा खास इतवार बनाता है। ये सब्ज मैंने इसलिए कहा है कि आपने नोट किया होगा कि जो इन दिनों ये आम इतवारों की जो मास होती है उसमें फादर साहबान और तमाम अलतार का रंग जो है वो सब्ज किया जाता है। हमारे यहाँ 4 खास रंग होते हैं। सब्ज रंग है, ये उम्मीद का रंग है, ये बहार का रंग है और दूसरा रंग होता है सफ़ेद जो कि बेइंतहा खुशी का रंग है और फिर होता है सब्ज रंग जो कि रूल कुद्स का रंग है और ये शहीदों के खून का भी रंग है। और फिर एक जामुनी रंग होता है, उसको कहते हैं वो सिंगल माइंडेडली उसको लिया जाता है, यानी वो बड़ी यकसुई से हम ख़ास वक़्तों के लिए यानी या तो हम रोज़ों के लिए उसे इस्तेमाल करते हैं, रोज़ों के दिनों के लिए और या फिर हम उसे आमद के इतवार के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम ख़ास तौर पे सब्ज़ रंग में ये 24वां आम इतवार जो है इसके बारे में बातचीत करेंगे और जैसे कि मैं पहले भी कहता हूँ ये आम इतवार और इसे यीशु अपनी तालीम से कैसे ख़ास इतवार में तब्दील करता है। आज हम ये भी देखेंगे कि कलीसिया तो हमारी ज़िंदगी है और हम कलीसिया का हिस्सा हैं और यीशु सिर है और हम उसके बदन के हिस्से हैं। लेकिन इसका मज़ीद हाल जो है हम आगे चल के सुनेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको मज़ीद जो आज की तिलावतें हैं उनके बारे में बता दूँ और मुझे उम्मीद है कि आप अपनी बाइबल लेके बैठेंगे पास। और आज की तिलावतों में पहली तिलावत है यीशु बिन सिराख, उसका 27वां बाब 30वीं आयत से लेकर 28वीं बाब की 7वीं आयत तक। ये थोड़ा टेढ़ा सा है लेकिन और ये यीशु बिन सिराख जो है ना, ये किताब जो है इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं इक्लेसियास्टिकुस और ये आम बाइबल्स जो हैं प्रोटेस्टेंट्स की उनमें ये किताब नहीं है। ये बड़ी खूबसूरत किताब आप कभी पढ़ के देखेंगे तो आप बड़े हैरान होंगे कि ये इतनी अच्छी किताब क्यों नहीं बाइबल में है। और दूसरी जब हम तिलावत सुनते हैं असल में वो तिलावत जो है वो ज़बूर है, ज़बूर नंबर 103 और ये आप जानते हैं कि ये कितना खूबसूरत ज़बूर तू आक है मेरी जान, ये उसी का हिस्सा है और इसकी 22 आयतें हैं और ये तमाम पढ़ने वाला है। और उसके बाद दूसरी तिलावत यानी जो रोमियो का ख़त है पौलुस रसूल का, रोमियो के नाम उसका 14वां बाब 7वीं से 9वीं आयत तक। और आज की इंजील मुक़द्दस मत्ती के मुताबिक उसका 18वां बाब 21वीं आयत से लेके 35वीं आयत तक। मत्ती की इंजील 18वां बाब 21वीं आयत से लेके 35वीं आयत तक और इसमें यूं लिखा है, तब पतरस ने पास आकर उससे कहा कि ऐ खुदावंद, कितनी दफा मेरा भाई मेरा गुनाह करे और मैं उसे माफ करूं? क्या 7 दफा तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 दफा, बल्कि 7 दफा के 70 बार तक। इसलिए आसमान की बादशाही उस बादशाह की मानद है जिसने अपने खादमों से हिसाब लेना चाहा, तो जब हिसाब लेने लगा तो उसके सामने 10,000 किंतार का कर्जदार हाजिर किया गया और चूंकि उसके पास अदा करने को कुछ न था, इसलिए उसके आका ने हुक्म दिया कि ये और इसकी बीवी और बाल बच्चे और सब कुछ जो इसका है बेचा जाए और कर्ज वसूल कर लिया जाए। मगर उस खादिम ने गिरकर उसकी मिन्नत की और कहा, मेरे बारे में सब्र कर और मैं तुझे सब अदा करूंगा। उस खादिम के आका ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और कर्ज उसे बख्श दिया। मगर जब वो खादिम बाहर निकला तो उसके हम खिदमतों में से एक उसे मिला जिस पर उसके 100 दिनार आते थे। उसने उसे पकड़कर उसका गला घोंटा और कहा, अपना कर्ज अदा कर।
تب اس کے ہم خدمت نے گر کر اس کی منت کی اور کہا میرے بارے میں صبر کر، تو میں تجھے سب ادا کروں گا۔ مگر اس نے نہ مانا، بلکہ جا کر اسے قید خانے میں ڈال دیا جب تک کہ وہ قرض ادا نہ کر دے۔ اس کے ہم خدمت جو کچھ ہوا تھا سب دیکھ کر نہایت غمگین ہوئے اور آ کر اپنے آقا سے تمام واردات بیان کی۔ تب اس کے آقا نے اسے بلوایا اور اس سے کہا، اے شریک خادم، میں نے سارا قرض تجھے معاف دیا، تجھے بخش دیا، کیونکہ تو نے میری منت کی۔ تو کیا لازم نہ تھا کہ جیسا میں نے تجھ پر رحم کیا تو بھی اپنے ہم خدمت پر رحم کرتا؟ اور اس کے آقا نے غصے ہو کر اسے جلادوں کے حوالے کیا جب تک کہ تمام قرض ادا نہ کر دے۔ میرا آسمانی باپ بھی تمہارے ساتھ اسی طرح کرے گا اگر میں تم میں سے ہر ایک اپنے بھائی کو دل سے معاف نہ کرے۔ انجیل جلیل کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ دیکھیے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ آج ایک اور بھائی کا ذکر ہوتا ہے۔ اس سے پہلے ایک بھائی کا ذکر ہوا تھا، اب یہ دوسرے بھائی کا ہے، لیکن میں اس سے پہلے آگے جانا چاہوں گا کہ یسوع کیسریا فلپی سے، دیکھیں کیسریا فلپی جو ہے یہ بالکل دوسرے سرے پہ ہے، شمال کی طرف اور یروشلم سے، اور یسوع پورے 3 سالوں میں پورا جو یہ علاقہ تھا فلسطین کا، یہ تمام علاقہ اس نے پیدل پھرا، اور اب یہ کیسریا فلپی پہنچا اور وہاں سے وہ بات چیت کر کے لوگوں کے ساتھ مل کے معجزے کر کے اور وہ واپس لوٹ رہا تھا، اور یہ غالباً اس کا آخری سفر تھا، کیونکہ اس کے بعد جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب یروشلم پہنچتا ہے اور عید فصح سے پہلے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور وہ ہم سب جب آنے والا وقت ہوگا تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا تھا۔ جب یہ وہاں سے واپس لوٹتا ہے تو راستے میں وہ پوچھتا ہے اپنے شاگردوں سے کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو پطرس نے، جیسے آپ جانتے ہیں، اس نے کہا کہ تو المسیح ہے، تو یسوع بہت خوش بھی ہوتا ہے کہ یہ بات تجھے خدا نے، میرے باپ نے بتائی ہے تجھے، اور لہٰذا اسے کہتا ہے کہ تو کیفا ہے، اور اس کیفا پہ میں اپنی کلیسیا بناؤں گا، اور اس کو آسمان کی بادشاہی کا اختیار دیتا ہے، زمین پہ کھولنے باندھنے کا اختیار دیتا ہے۔ اور یہ سفر تو یقیناً اس کا آخری سفر تھا، شاگرد تو نہیں جانتے تھے لیکن وہ جانتا تھا، اور جب کل اختیار اس کو مل جاتا ہے اور یسوع اس کو کہتا ہے کہ تو پتھر ہے جس پہ میں اپنی کلیسیا بناؤں گا۔ دیکھیے، آج سے 2000 برس ہو گئے ہیں کہ وہ کلیسیا کا جو سلسلہ ہے پطرس کے بعد وہ چلا آ رہا ہے، پیڑھی در پیڑھی، پوپ در پوپ، پوپ در پوپ، ایک کے بعد دوسرے کے بعد تیسرا۔ بیچ میں کچھ ہوا گڑبڑ، گڑبڑ یہ ہوا کہ مشرقی کلیسیا جو تھی وہ مغربی کلیسیا سے الگ ہو گئی، جن کو ہم آرتھوڈاکس چرچ کہتے ہیں، اور وہ روس کا اور یہ گریس کا، ایران کے یہ جو تھے، یہ پوپ جو روم کا پوپ تھا، آرچ بشپ تھا، اس کو کہا کہ ہم نہیں مانتے۔ لیکن آج وہ سب چیزیں جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ طے ہیں، اور ہر کوئی اپنی اپنی جو بزرگی یا برتری جو ہے اس کا احترام کرتا ہے۔ دیکھیں، بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ کیوں ایسے ہوا کہ پطرس کے بعد پھر ایک اور پوپ آیا، پھر اور پوپ آیا، یہ کہیں لکھا تو نہیں ہوا، یہ ایسے کیوں ہوا؟ لوگ شاید اس چیز کو بھول جاتے ہیں کہ یسوع نے اگر ان کو یہ نہیں بتایا کہ پطرس کے بعد کون ہوگا، لیکن یسوع نے ان کو یہ ضرور کہا کہ تم جو کچھ زمین پہ کھولو گے یا باندھو گے وہ کھلا رہے گا آسمان پہ، اور بندھا رہے گا آسمان پہ، اور یہ ساری باتیں جو ہے یہ ان کے سمجھنے کی تھی۔ اب یسوع جب مزید آگے جاتا ہے تو آپ نے دیکھا کہ کیسے جب یسوع کہتا ہے کہ میں یروشلم اب جا رہا ہوں اور وہاں پہ سردار کائنوں اور فکیوں فریسوں کے حوالے کیا جاؤں گا اور وہ مجھے قتل کریں گے، اور اس پہ جیسے ہوتا ہے پطرس بڑا جوش میں آ کے تو کہتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو دکھ اٹھائے گا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ہم جو ہیں۔
لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا، وہ تو اسے بعد میں سمجھ آئی کہ یسوع کا مرنا جو ہے وہ صحیفوں کے مطابق ہے، اور اس کے مرے بغیر ہماری نجات ممکن نہیں ہے۔ لیکن دوسری جو بات اس میں تھی وہ تھی صلیب اٹھانے والی۔ دیکھیں، صلیب اٹھانے والا جو صلیب کا فلسفہ ہے یہ بڑا گہرا فلسفہ ہے۔ یہ تو آپ یوں سمجھیں کہ یہ ہماری زندگی میں جگہ جگہ صلیبیں ہیں۔ ایک تو صلیب ہے نا کہ ہم دکھ اٹھاتے ہیں، بڑے مشکلات اٹھاتے ہیں۔ ایک صلیب ہے کہ جو ہم، جیسے میں نے شاید پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ ہم اپنے ہونٹوں کی صلیب، اپنی آنکھوں کی صلیب، اپنے کانوں کی صلیب، اپنے دل کی صلیب، اپنے دماغ کی صلیب، یہ وہ تمام صلیبیں ہیں جو ہمارے بولنے پہ، ہمارے دیکھنے پہ، ہماری خواہشوں پہ، ہمارے سوچنے پہ، ہمارے کرنے، ان تمام چیزوں پہ اس صلیب کا اختیار ہے۔ وہ اس تمام برائیوں کو قطع کرتی، بند باندھ کے رکھتی ہے۔ ایک اور چیز جو صلیب کی بڑی خاص ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں، ہم ہر کوئی اپنے میں ہم اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں، اور خاص طور پہ ہمارے بڑے جو ہیں جب یہ تنظیمیں بناتے ہیں تو ان میں تو کئی بڑے متکبر ہو جاتے ہیں، بڑا ان میں غرور آ جاتا ہے۔ تو جو صلیب ہے نا، اصل میں اس کا بوجھ جو ہے نا، وہ اس تمام غرور اور تکبر کو وہ اپنے بوجھ میں دبا دیتا ہے۔ اور یہ بڑا ضروری ہے صلیب اٹھانا، یہی اس کا مقصد ہے کہ وہ جو تکبر، وہ جو آپ اپنے میں ہم سمجھتے ہیں نا کہ ہم ہیں کچھ، وہ اس میں دب جاتا ہے، اور پھر ہم اپنی اصلیت پہ آ جاتے ہیں۔ اور یہ صلیب جو ہے، یہ سنیں ہمیں، میں سمجھتا ہوں کہ صلیب ہماری زندگی کا، ہمارے روزمرہ زندگی کا ایک بڑا گہرا حصہ ہے، اور اسے کبھی ہمیں فراموش نہیں کرنا چاہیے، بھولنا نہیں چاہیے۔ اور یہ اس کے علاوہ جب وہ چلے آ رہے تھے تو انجیل نویس جو ہے نا، اس نے شاید وہ تمام چیزیں نہیں لکھی، کیونکہ یسوع اپنے شاگردوں کے ساتھ جب کیفا پہ کلیسیا بنانا چاہتا ہے تو پتہ نہیں ان کو کیا کیا بتا رہا تھا کہ کیسے ہوگا، کیا ہوگا۔ اور اسی سلسلے میں اس نے یہ بھی بتایا کہ بات کسی نے پوچھا ہوگا کہ اگر وہ ہماری تنظیم، ہمارے گروپ میں اگر جھگڑا ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ تو اس نے کہا کہ جو کرے گا جھگڑا، اس کو پہلے ایک آدمی سمجھائے، پھر دو سمجھائے، پھر، لیکن وہ جو آخری بات ہے نا کہ اس کو پھر مشرک اور معسل، یسوع یہ نہیں کہہ سکتا۔ اگر وہ یہ کہتا تو آج جو بات ہم انجیل میں ہم جس میں پڑھیں گے نا، وہ بالکل ہی فرق ہے۔ اب دیکھیں، یہ جو آج کی انجیل ہے، یہ اسی سلسلے میں کہ جب ہم کلیسیا بنانے کے لیے ہمیں، کلیسیا تو افراد پہ بنے گی، ایک فرد پہ بنے گی، ایک فرد کیفا اس پہ وہ بن رہی ہے، اور اس کے گرد تمام دوسرے افراد ہوں گے۔ تو لوگوں کے اکٹھے ہونے میں کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا، کچھ چلیں گے ساتھ، کچھ اپنی مرضی کریں گے، کچھ پسند کریں گے، کچھ نہیں پسند کریں گے۔ اور اس دفعہ تو یوں پترس پوچھتا ہے یسوع سے کہ اے اگر میرا بھائی گناہ کرے تو گناہ کی ہم تھوڑی آگے بات کریں گے، گناہ کرے تو اسے میں کتنی دفعہ معاف کروں؟ اس نے یہ اس لیے پوچھا کہ جو یہودی روایت ہے اس میں 3 دفعہ گناہ معاف کیا جاتا ہے، قصور معاف کیا جاتا ہے، اور تیسری دفعہ کے بعد سزا دی جاتی ہے۔ لیکن وہ عام تنظیم ہوتی ہیں، ان کی بات ہے۔ کلیسیا جو ہے، اس کے حوالے سے جب یسوع کہتا ہے نا کہ 7 دفعہ نہیں، 7 کے 7 یعنی 70 × 7 جو ہے 490 دفعہ تو نے معاف کر، مطلب کہنے کا یہ ہے کہ تو نے معاف ہی کرتے جانا ہے۔ اب دیکھیں، یہ اتنی بڑی بات ہے کہ تیرا بھائی گناہ کرے تو اس کو بے شمار دفعہ معاف کر۔ تو پیچھے ہم نے سنا کہ وہ اس کو مشرک اور معسل ٹھہرا، یسوع یہ دونوں باتیں ایسے نہیں کہہ سکتا۔ یہ جو دوسری بات اس نے جو ہے یہ یسوع کی بات ہے کہ اس کو تو اتنی دفعہ معاف کر۔ اور یہ جو معاف کرنا جو ہے نا، اس میں یہ بڑی ایک مشکل چیز ہے۔ میں تقریباً ہر روز اس سے دوچار ہوتا ہوں، اور آج بھی ایسا ہی ہوا کہ اس کی ماں مر گئی، وہ جیل میں 11 سال سے وہ جیل میں ہے، اور اپنی ماں کے جنازے پہ وہ قیدی نہیں جا سکا۔
تو وہ بہت پریشان پریشان کیا غصے میں تھا اور سارا کہ یہ کیا ہے یہ سب کچھ. تو اب ان ایسے لوگوں کے ساتھ بات کہ خدا وہ سارا جو الزام ہے نا وہ خدا پہ ڈال دیتے ہیں کہ دیکھو جی میں تو گرجے بھی جاتا تھا اور میں روزری بھی پڑھتا تھا, پھر بھی انہوں یہ میرے ساتھ ایسے خدا ایسے کیوں کرتا ہے. یہ بڑا مشکل سوال ہے کیونکہ ہماری عام زندگی میں بھی ایسے ہوتا ہے. اس کی جو سب سے اچھی اور سمجھنے کے لیے جو بہترین مثال ہے نا, دیکھیں یسوع کے ساتھ 2 ڈاکو صلیب پہ مصلوب کیے گئے تھے. ایک یسوع کو تانے دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تو اگر المسیح ہے تو ہمیں بھی بچا, اور دوسرا اس کو چپ کرا کے کہتا ہے کہ ہم تو جو کچھ ہو رہا ہے یہ تو واجبی ہے. تو یسوع کو کہتا ہے کہ جب تو اپنی بادشاہت میں جائے تو مجھے یاد رکھنا. تو یسوع کہتا ہے تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. اب جب یسوع نے یہ کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا, یعنی یسوع نے اس کی سزا معاف کر دی, تو ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ وہ صلیب سے بھی اتر آتا. ایسے نہیں ہوتا. جو سزا ہے نا ہمارے کیے کی, ہمارا جو کیا جانا جو ہے وہ معاف کیا جاتا ہے, لیکن سزا جو ہے وہ ہمیں بھگتنا پڑتی ہے. اس کے لیے ہم خدا سے دعا مانگتے ہیں. اور وہ کیوں میں بھگتنا پڑتی ہے؟ سزا ایک ایسی چیز ہے کہ وہ ہمیں حلیم بناتی ہے, وہ ہمیں مجبور کرتی ہے سوچنے پہ کہ ہمارا جو عمل تھا وہ غلط تھا اور ہمیں آئندہ ایسے نہیں کرنا چاہیے. یہ جو حلیمی ہے یہ بڑی ضروری ہے. اور یہ سزا اس لیے نہیں ہوتی کہ لیکن سزا ایک انصاف کا تقاضا بھی ہے کہ اگر میں پیدل چلتا ہوں ننگے پاؤں اور پتھر میرے پاؤں کو ٹکراتا ہے اور مجھے سخت چوٹ لگتی ہے اور میں کہتا ہوں ہائے میں مر گیا, اور میں اپنا انگوٹھا پکڑ کے بیٹھ جاتا ہوں, میں کہتا ہوں آئندہ میں کبھی ایسے نہیں کروں گا, تو وہ درد تو ختم نہیں ہوگی, درد تو وہیں رہے گی, ہاں آئندہ میں ایسے نہیں کروں گا. تو یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہمیں خدا نے معاف کر دیا, تو سزا کیوں نہیں معاف؟ سزا بھی معاف ہوتی ہے, اور سزا ایسے معاف نہیں ہوتی کہ ایک دم وہ آپ کی غائب ہو جاتی ہے آپ سے. آہستہ آہستہ اپنا وقت لیتی ہے اور اس وقت کے ساتھ وہ ختم ہو. بعض دفعہ جلدی بھی ہو جاتی ہے, ایسے بھی ہو سکتا ہے, لیکن سزا جو ہے وہ اپنے وقت پہ پوری ہوتی ہے اور اس نے ہونا ہی ہونا ہے. کیونکہ دیکھیں زندگی کے جو بھی ایسے کام ہیں جو میں نے کیے اور جن کی وجہ سے مجھے سزا ملتی ہے, وہ میں نے کیے ہیں, وہ میرا فیصلہ ہے. تو اس فیصلے کا جو نتیجہ ہے, جو خمیازہ ہے, وہ مجھے ہی بھگتنا ہے. اس میں خدا کا دخل نہیں ہے. ہاں خدا مجھے معاف کرے گا ایسے کہ میں آئندہ اس طرح کی حرکت نہ کروں, میں کسی کو دکھ نہ دوں, لیکن وہ دکھ جو مجھ پہ طاری ہے, وہ میں دکھ جو ہے اس کو میں ختم نہیں کر سکتا, وہ مجھے سہنا پڑے گا. اب دیکھیں ہم شاید یہ سمجھتے ہیں, اور یہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ سزا معاف ہو گئی تو دکھ بھی معاف ہو گیا, لیکن سزا سے پیدا ہونے والی تکلیف جو ہے وہ تکلیف رہتی ہے, وہ ایسے معاف نہیں ہوتی اور نہ وہ یکلخت ختم ہوتی ہے. اور اس طرح دیکھیں ہم بڑا یہ سوچتے ہیں, اور جب یسوع کے پاس وہ آ کے کہتا ہے کہ میرا بھائی گناہ کرے, یہ جو گناہ کرنا یہ دراصل ہے کیا؟ گناہ کرنا, میرا بھائی گناہ کرے تو میں اسے کتنی دفعہ معاف کروں؟ دیکھیں میرے نزدیک تو گناہ کرنا صرف ایک ہی ہے, اور باقی تمام چیزیں یہ جو 10 حکم ہے نا, ان کا جب بھی آپ ان حکموں کو توڑتے ہیں تو صرف ایک ہی اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو دکھ دیتے ہیں. آپ کا وہ کرنے سے کسی کو دکھ پہنچتا ہے, اور اس کے نتیجے میں اگر تو آپ سمجھتے ہیں بڑے سمجھدار ہیں بچ گئے ہیں تو ٹھیک ہے, لیکن آپ کو اس کی سزا ضرور ملتی ہے. تو گناہ جو ہے یہ اصل میں یہ رشتے توڑتا ہے. گناہ جو ہے یہ ہمارے رشتے توڑتا ہے, اور جب رشتہ ٹوٹتا ہے تو ہمارا دل ٹوٹتا ہے, اور جب دل ٹوٹتا ہے تو گناہ ہوتا ہے. اور یسوع یہی کہتا ہے کہ تم 7 دفعہ نہیں 7 کے 70 دفعہ معاف کرو,
اور معاف کرنے کا یہ کہ اپنے دل میں وہ جو حلیمی آپ کے آئے گی، جو پیار اور درد آئے گا، کلیسیا کے بنانے کے لیے، اپنے خاندان کو بنانے کے لیے۔ دیکھیں، خاندان کو بنانا، کلیسیا کو بنانا، اور پھر پورے جیسے ہمارے پیرس سے نکل کے ہم اپنے ڈائسز اور یہ سارے بناتے ہیں، یہ سب چیزیں اپنی جگہ بڑے ایک ترتیب سے، اور بڑی عجیب بات ہے کہ یسوع کی یہ جو سارا کچھ ہے اس کے بارے میں نہیں لکھا گیا، اور میں کہتا ہوں کہ یہ بہت بڑی دانائی کی بات ہے کہ یہ نہیں لکھا گیا، ورنہ ہم نے تو ہر وقت اب بائبل نکال کے وہی وہاں تو یہ لکھا ہے اور اس کے کتنے معنی نکال کے، اور کہیں بھی کوئی فیصلہ نہیں ہونا تھا۔ اب دیکھ لیجئے آپ کہ ہمارے پوپ الیکٹ ہوتے ہیں، سلیکٹ ہوتے ہیں یا الیکٹ ہوتے ہیں، ہمارے آج بشپ صاحبان، کارڈینل صاحبان بنتے ہیں، آج بشپ صاحبان بنتے ہیں، ہمارے بشپ صاحبان کے بعد فادر ہمارے بنتے ہیں، ڈیکنز بنتے ہیں، مناد بنتے ہیں۔ ہمارے کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ وہ ہائی کورٹ میں جا کے تو لڑ رہے ہیں، مقدمہ ہو رہا ہے۔ یہ جو ہماری یہ جو انتخاب ہے کلیسیا کا، یہ اس میں اور دنیاوی جو تنظیمیں ہیں ان میں بہت بڑا فرق ہے۔ اس لیے اس میں 7 نہیں، 7 کے 70 دفعہ معافی کی گنجائش ہے، جبکہ باقی دنیاوی تنظیمیں جو ہیں وہ زیادہ معاف نہیں کرتی۔ اور اس کے لیے ہمیں یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو رشتے ہیں ہمارے، میرے اور دوسرے انسان کے، اپنے رشتہ داروں کے اور خدا کے، اسی لیے تو بس ایک بڑا حکم ہے، تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے پیار کر، اور اپنے ہمسائے کو اپنے برابر جان، اور یہاں پہ سارا کچھ یہاں ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد کچھ رہ نہیں جاتا۔ اور کلیسیا کی بنیاد بھی اسی حکم پہ ہے، اور یسوع نے زیادہ وضاحتیں نہیں کی۔ ہر انسان، دیکھیں، وضاحتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب خدا نے مٹی بنائی تو اس نے مٹی کے برتن بنانا نہیں انسان کو سکھایا، جب اس نے کپاس بنائی تو اس نے کپڑا بنانا انسان کو نہیں سکھایا، جب سبزیاں ہوگی تو اس نے سبزیاں پکانا نہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں انسان نے خود حاصل کی ہیں، اور یہ اس کی قدرت ہے، اس نے انسان کو یہ بخشا ہے۔ ہمارے لیے سب سے بڑا تحفہ، سب سے بڑی جو ہمارے پاس ہے وہ روح القدس ہے۔ اس سے ہمیشہ دعا مانگتے رہیں، اور اس کی روح القدس کی جو قوت ہے، جو طاقت ہے، وہ ہمیں ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رکھے گی، معاف کرنے کا ہمیں وہ جذبہ دے گی، اور ہمیں دانائی بھی دے گی، اور ہمیں بتائے گی کہ کس راستے سے جانا ہے۔ اور اس پہ تو بہت کچھ ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن آج آلریڈی میں کچھ زیادہ ہی کہہ گیا ہوں، تو پھر اگلے ہفتے تھوڑا میں کم کر دوں گا۔ آمین۔